देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आजम महराज के साथ। लेकिन सर अब तो देखें 2016 से ऑनवर्ड या पिछले 25 साल में हमारे इस इलाके में डिफेंस और क्लिफ्टन में और ये पूरे पाकिस्तान में ये फार्मूला अप्लाई होता है कि जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि रियल एस्टेट का हर यूनिट एक अलहदा अपनी वैल्यू रखता है, तो फिर कैटेगराइजेशन का तो कोई मामला ही नहीं ना। यानी आप अरबों खरबों यूनिट्स को इस वक्त 1,98,000 समथिंग कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ नहीं बल्कि महल्ले जो हैं कि इनकी वैल्यू एक सी होनी चाहिए। अब वो अरबों यूनिट्स को आप इस तरह कैसे इनमें कैद कर सकते हैं? इस वक्त तो बात कैटेगराइजेशन की हो ही नहीं रही, सिंपल ये हो रही है कि प्रोफेशनल लोग अपने लिए जितनी मर्जी आसानियाँ मांगे, प्रोफेशनल फोरम जो हैं वो कहें जी ज़ीरो कर दें टैक्सेशन, लेकिन कोई ऐसी सिफारिशात दें कि ये किस तरह पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन जितने की हो उतने की लिखी जाए। ये कैटेगरी है ना, वो भी ज्यादती है। कैटेगरी ज्यादती आप कह रहे हैं 2 लाख कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज में मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपको कि अगर तारिक रोड की इतनी प्राइस है तो पीछे की कैटेगरी दोनों की एक ही है। अगर जो फेयर वैल्यू आएगी तो अगर नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये आपकी बात हमारे जो पिछले प्रोग्राम के मेहमान थे वो भी कहते हैं जी यही हाल है, लेकिन ये तासर क्यों जाता है कि माड़ी से खंजराब तक कि जब गवर्नमेंट इसको कुछ बेहतर करने लगती है तो ये लोग इसमें खड़े हो जाते हैं कि ये ज्यादती हो रही है। ये तासर क्यों जाता है? ज्यादती हो रही है तो गवर्नमेंट ये करती है कि इनका रेट एक ही होता है, तो वहाँ कुछ ऐसे ही भी यूनिट है। मैंने जैसे बताया ना आपको, ओल्ड सिटी एरिया में जो हुकूमत FBR वैल्यू और फेयर वैल्यू में फेयर वैल्यू कम है, FBR वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी वही ना कैटेगरी की मार लग गई। जी, मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि क्या हमारी ये जो कोई तकरीबन 200 के करीब अंजमनें हैं स्टेट एजेंट्स की, तकरीबन 200 के करीब पूरे मुल्क में फैली हुई, तो इनकी तरफ से कभी कुछ सिफारिशात ऐसी दी गई कि इंसाफ पर मबनी शफाफियत लाने के लिए ये तरीका होना चाहिए? क्योंकि भुगतते तो आप हैं ना, हम भुगतते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री के लोग भुगतते हैं। सब लोगों ने ऐसी तजावीज़ पहले दी हुई हैं, लेकिन आप ये है ना कि वो जो तजावीज़ लेने वाले हैं वो भी तो सीरियस हो जाए ना, वो भी तो उसमें से रास्ता निकालने की मुझे कोशिश। ये बात समझ नहीं आ रही आपकी। वो तो जब भी हम टीवी पे देखते हैं कि इसहाक डार कह रहा होता है कि जी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये नहीं बढ़ने देते, सामने तो ये नज़र आते हैं, तो वो तजावीज़ कहाँ दी गई हैं? वो कोई सर आंखें बंद करके थोड़ी बढ़ा दोगे, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है, सबकी कैटेगरी एक है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो कोई निज़ाम आपने दिया उनको कि हर यूनिट की वैल्यू अलहदा होती है, तो इसको शफाफ करें। इसमें क्या किया गया? शफाफ जब हुकूमत शफाफ कर देगी या जब हुकूमत निज़ाम कोई लाएगी ना जिसमें हमको भी रिलीफ हो कि हम ये कह उसमें हमको टैक्सेस कम करेगी तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, टैक्स ज़्यादा करेगी तो लोग फिर सफाई पर भी नहीं जाएंगे। आपने सफाई करने के साथ वो जो है ना ड्यूटी कम करनी है, स्टैम्प ड्यूटी। एक ज़मनी सवाल निकलता है इस बात से, ये बताइए कि तकरीबन 200 एसोसिएशन और एवरेज 100 मेंबर, जैसे आपकी एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन के 1200-1300 मेंबर्स हैं, लेकिन एवरेज लगाएं कहीं थोड़े होंगे ज़्यादा 100 मेंबर। नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन लिपकलेरिया है, ये तो तय है, इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली और सारी। तो ये कोई फ़र्ज़ करें 1 लाख खिदमात बेचने वाले लोग हैं, जब हम स्टेट एजेंट लफ्ज़ कहते हैं, सहाफ़ी कहता है मेन स्ट्रीम मीडिया का, तो वो स्टेट एजेंट में डेवलपर को भी डाल देता है, उस बंदे को भी डाल देता है जिसने प्लॉट ज़्यादा बेच दी है, उसके पास ज़मीन कम थी, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ उसको भी उसमें डाल देता है। लेकिन हम जब कहते हैं तो हमारी मुराद है जो खिदमात बेचता है, रियल एस्टेट से मुतालिक जो अपनी खिदमात बेचता है। हाँ, उसका मेरा तो वो कोई 5-1 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, इनमें से कितनों का इशू है कीमत सरकार बढ़ा दे या कम कर दे? इनमें से डायरेक्ट कितने लोग हैं जिनका आप समझते हैं कि उनको बड़ा? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जो 1200 मेंबर हैं, 1200 इंटू 5 तो कुछ 6000 लोग हो गए। 6000 में जो दुकान बेच रहा है, मकान बेच रहा है, जो प्लॉट बेच रहा है, उन 6000 में से कितने लोगों का ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट ताल्लुक़ है कि रोज़ वो प्लॉट ले रहा है, बेच रहा है? लेकिन वो 25-50 जो 100 लोग सामने खड़े होते हैं, बाकी 5900 दफ्तरों में बैठे शायद खुश भी हो रहे हो कि चलो यार कीमत कम हुई है तो मैं अपने क्लाइंट को कहूँगा आ जाओ ले लो। तो ये 100 लोग
جس طرح اشرافیہ 2% جو ہے وہ 25 کروڑ اور تقریباً 7,96,000 اسکوائر کلومیٹر کے ملک کو ہانک رہی ہے، اسی طرح یہ کوئی 150 لوگ ایک جو کلب ہوتا ہے وہی کر رہا ہے، ہر پورے ملک کی انجمنوں میں وہی ریفلیکٹ وہ کرتا ہے، معاشرے کو میسج یہ جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہی سب کی ڈیمانڈ ہے. یہ ہوتی ہے ایکچوئل گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں گراس روٹ لیول پہ یہ تو ایسا تو نہیں ہے. بعض دفعہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہمارے ممبرس کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو. ممبرس ہیں ہمارے 1300 ممبر یا 1400 جو بھی ممبر ہیں ہمارے، وہ ہم کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے تجاویز، ہم تو ان کو بلا کے لیتے ہیں کہ بھائی آپ تجاویز ہم دے رہے ہیں، آپ اپنی بھی تجاویز دو تو ہم آگے فارورڈ کریں گے. بجٹ جب بنتا ہے تب بھی ہم لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ تجاویز دو، ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. اور ہر بجٹ میں ڈپکلیریا اپنے تجاویز دیتی ہے اور وہ یہی ہوتی ہیں کہ پورا کر دیا جائے. وہ کافی قسم کی ہوتی ہیں. وہی ہے کہ پہلے ریلیف دی جائے، سیمنی کو کیا جائے، کم کیا جائے، جو دوسرے ٹیکس میں ریلیف دی جائے، ڈیوٹی کم کی جائے تو یہ ویلیو آگے جائے. یہی ساری ہے. دیکھو ٹوٹلی ہمارے جو ہے نا ادارے، جو ایسوسیشن ہے، ان کی کہنا یہی ہے کہ آپ ویلیو کم کریں، پھر ویلیو خود بخود آ جائے گی. آپ ویلیو کم نہیں کریں گے، اگر جو ڈیوٹی اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کم نہیں کرو گے تو ویلیو کبھی بھی نہیں آئے گی. 7-8% پہ ویلیو نہیں آ سکتی. آپ 2-3% دے دو. جیسے آج ابھی اخبار میں ایک بیان بھی آیا ہے کہ بھئی اتنا ٹیکس 35%، 40%، 50% لیتے ہو، آپ 20% یونیک کر دو، انکم ٹیکس آپ کو ملے گا. سمجھے؟ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی کم ہو جائے، پھر ویلیو خود بخود آ جائے گی. یعنی جب تک حکومت ٹیکسز کم نہیں کرے کرے گی گی جب تک ویلیو تو ہم نہیں ہے. 100 روپے کی چیز کو 5 روپے لکھنا یہ ہمارا حق ہے. میں یہی نہیں حق تو نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. نہیں تو بیک وقت 2 چیزیں نہیں دی جا سکتی کہ جی آپ اس طرح یہ نظام بھائی ہم تو حکومت کو کہتے ہیں ٹیکس جتنی ڈیوٹی وغیرہ ہے، سی وی ٹی فلانا، وہ کم کر دیں، 1% کر دیں، سارے سب آفیشیل آ جائیں گے. آپ ابھی 7-8% لگاتے ہو تو کون آپ کو آفیشیل پہ آئے گا؟ نہیں آفیشیل تو حکومت جب چاہے گی وہ آئے گا. وہ آپ دیکھو ان کی انکم اتنی ہوگی، انکم کم نہیں ہوگی، انکم زیادہ ہوگی. اگرچہ آج میں کوئی 1 کروڑ کا دکھاتا ہوں، جب 1% ٹیکس ہوگا تو میں اس کو 5 کروڑ کا دکھاؤں گا، تو حکومت کو پیسے اتنے ہی مل جائیں گے. ٹیکس کی وجہ سے نہیں دکھاتے یا سورس آف انکم کی وجہ سے نہیں؟ سورس آف انکم اتنا ایشو نہیں ہے آج کل. آج مور دین آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی فیئر ویلیو پہ لے لیں، کیونکہ دیکھو اوورسیز چاہتا ہے فیئر ویلیو آ جائے. اچھا، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک نقطۂ نظر یہ آتا ہے جی کہ وہ اوورسیز پریشان ہو جائے گا آپ نے پورا کر دیا تو. نہیں کوئی ایسی بات اوورسیز چاہتا ہے کہ میرے سارے وائٹ بلیک ہو جائیں. وہ اس سے تو نہیں چاہتا یہ لوگ. لیکن میں نے تو سنا ہے کئی دفعہ ہمارے لیڈروں سے کہ فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گی، ہم افغانستان چلے جائیں گے لے کے پیسہ، ہم سوڈان چلے جائیں گے. وہیں نہیں لکھت پڑھت ہوتی، باقی تو ہوتی ہے. نہیں آپ کو بتاؤں، اب میرے حساب سے میں خود بھی کافی کاروبار میں انٹرسٹ ہے، ہمارے کافی دوست ہیں. آپ یہ سمجھ لو کہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، وہ آپ سمجھ لو آٹومیٹکلی 90% ہے نا اس پہ چلے گئے آفیشیل پہ ہی. کاروبار کرنے میں، پراپرٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، کاروبار کرنے میں 90%، بلکہ میں اس کو کہوں گا 99% بھی ہو گئے نا کاروبار. اب جو بھی ہوتا ہے نا، اب بینک ٹرانزیکشن ہے، ایوری تھنگ از آپ کی ڈاکیومنٹیڈ ہے. ہمارا کاروبار جو بھی ہے پاکستان میں اس وقت ڈاکیومنٹیڈ ہے. سمجھے؟ صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ 7-8%، 10% خرچہ ہے، اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم لکھت پڑھت کم کریں گے کیونکہ 10% ہے. اس کو 1% کر دو تو پورا آ جائے گا لکھیں گے. جب پورا لکھنے کا نظام کیا ہوگا؟ نظام یہی ہوگا، گورنمنٹ اس میں دے نا ریلیکسیشن دے کہ بھائی آپ لکھو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، لکھنے کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی ایک اور امنیسٹی. ہاں ایمنسٹی ہم کو چاہیے. اچھا، ایمنسٹی کے بغیر آپ 12 سے پاکستان کے کاروباری آدمی کا 12 ایمنسٹی سے پیٹ نہیں بھرا. تقریباً 12 ایمنسٹی آئی ہیں اب تک. آخری یہ کنسٹرکٹ نہیں، ابھی یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ جو آئے گی آخری 1-2 ہی ہوگی، اس سے آگے اب گنجائش بھی نہیں ہے کرنے کی، سب بہتر ہو جائے گا. اچھا، 13ویں میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے جیسے وہ 12 سال کہتے ہیں، 12 سال بعد. نہیں انشاءاللہ میں اللہ کی جان سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ایک آدھ ایمنسٹی مل جائے گی تو یہ پراپرٹی آپ کی ساری ریگولر ہو جائے گی. یعنی ایمنسٹی کا ایک بس ریکوائرمنٹ ہے آپ آخری ہوگی ہے. اچھا، پہلی جو 12 تھی اس میں بھی ہمیشہ یہی کہا گیا. نہیں، ہمارے 12 جو تھی نا اس میں ہم لوگوں نے اس کو اتنا توجہ بھی نہیں دی، نہ حکومت نے دی نہ عوام نے دی. آگے جس نے دے دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں دیا تو کچھ نہیں. اب تو لوگوں کو سمجھ پڑ گئی ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو ہمارے کو آگے پرابلم ہوگا.
اب جو آپ ایمنسٹی لاؤ گے اس میں یہ سمجھ لو کہ جو آپ کے 20-25% لوگ پہلے نہیں لیے تھی وہ بھی حصہ لے لیں گے، اور آپ کی جی ڈی پی بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی اکنامی بھی بہتر ہو جائے گی۔ دیار غیر اور وطن عزیز میں رہنے والے ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہر شخص کی طرح آپ بھی اثاثے رکھتے ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ ان کی قدر و قیمت سے بھی پوری طرح واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت اور معلومات ہوں کہ آپ اس کی تمام تر خوبیوں کو اپنے بہتر مفاد میں حاصل کر سکیں۔ در حقیقت یہ اثاثے زندہ حقیقتیں ہیں، یہ خوشحالی میں ہمارا فخر ہیں تو بحرانوں میں ہمارا سہارا، یہ ہماری کامیابیوں کا سبب بھی ہیں اور مشکل وقت میں امید سحر بھی۔ ان کی قدر و قیمت ہر زمانے میں بڑھتی رہی ہے، یہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ گزرا ہوا وقت بھی جائیداد کی دلکشی کو ماند نہیں کر سکا، ہر گزرتے لمحے نے جائیداد کی رعنائی اور دلکشی میں اضافہ کیا ہے، لیکن ایک مصروف شخص کے لیے جائیداد کے انتظام و انصرام، اس کے کاغذات و دستاویزات کی نگرانی، ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی اور اس سے متعلق اداروں کے لوازمات کو پورا کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اس کی قدر و قیمت کے بارے میں مخلص اور ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنا بھی مشکل کام ہے۔ ان تمام خدمات کے ساتھ ہماری ٹیم آپ کی منتظر ہے۔ ہم ہیں دی کنسلٹنٹس۔ اچھا، ویسے اب تک ماضی سے انسان سیکھتا ہے، ماضی میں ہر 5-10 سال بعد 10 سال آپ نے جو بھی کیا اور ایک ایمنیسٹی ہو گئی، تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کی رسا گیری ہو گئی۔ 10 سال آپ نے کچھ بھی کیا اور کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں اگر ایمنیسٹی نہ دی تو یہ ریاست یہ حکومت گئی، تو پھر وہ نہیں، ریاست کو بھی فائدہ ہوگا نا، ایمنسٹی دے گی تو ریونیو بڑھے گا اس کا۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے ایک ایمنیسٹی کی اس وقت شدید ضرورت ہے اور وہی اسی سے گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو ایسوسیشن ہے یہ کیا کوئی ٹریڈ یونین کی طرح بیہیو کرتی ہے، پنچایت کی طرح؟ یہ کوئی ویلفیئر ایسوسیشن ہے یا کوئی بزنس فورم ہے، پروفیشنل فورم؟ اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، پروفیشنل پلس ویلفیئر۔ ویلفیئر، ٹھیک ہے۔ پروفیشنل کام بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں۔ جیسے ابھی کوئی حکومت سے بات کرنی ہے، کوئی بجٹ پرپوزل دینے ہیں، تو یہ پروفیشنل بات ہو گئی۔ اچھا، کسی کی کوئی رمضان میں ہے یا پھر فلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ویسے ہی کوئی وہ ویلفیئر آتی ہے، یا پھر ہم کوئی کمپین کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی یا سیلاب زدگان کے لیے، یا جو بھی ہم کرتے ہیں ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ایجنٹس ہیں، ان کو کوئی ہم مدد بھی کرتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ پروفیشنل فورم کے طور پہ آپ کیونکہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ایک سماج سیوک بھی ہیں، ایسی کیا کوئی آج تک آپ نے سفارشات دی جس سے اگر سرکار مان لیتی تو یہ ملک بدل چکا ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو فیل ہوتا ہے یار یہ میرا نقطہ تو ایسا تھا، ہم نے دن رات اس پہ برین اسٹارمنگ کی، ہمارے بندے تو بس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، ہم نے ایسے نکات نکالے کہ اس ملک کی معیشت بدل جاتی، اس ملک کی معاشرت بدل جاتی، لیکن اسحاق ڈار مانا ہی نہیں۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس بھی ہے، سارے سب ہر شہروں میں چیمبرس بھی اپنی، وہ ہر وقت سفارشات تو بھیجتے ہی رہتے۔ نہیں سر، آپ کی میں نہیں، ہم بھی جاتے، دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال اس لیے ہم بھی دیکھو پتا، ہم بھی چیمبر ہو گئی یہ کیونکہ ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں سوسائٹی اتنا جانتی نہیں، ہر بندہ انویسٹ بھی کرتا ہے، ہر بندہ یہ بیسک نیڈ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو بالکل اندر کے مسائل ہیں وہ نہ کچھ جانتا ہے۔ لوگ اسی کی وجہ سے ایک تہمت کے طور پہ، میں نے نام کیا اب لیں، شام کو جو 8 سے 12 بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اتنی حقارت سے کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف اثر رسوخ دیکھ لیں، آج جو پراپرٹی سے وابستہ لوگ ہیں کہ ان کا اثر رسوخ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو سوسائٹی نے ایک خاص طرح کا ایک حسد پالی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس سے متعلق فیڈریشن والے دیکھیں، کہیں کہیں تو فیڈریشن سے کانفلکٹ نہیں ہوتا، ادھر جب ٹریڈنگ میں آپ کا اس شعبے میں بہت ٹریڈنگ ہوتی ہے
تو لوگ پروڈکٹیو کام بند کر کے بھی ادھر آئے، یہ بھی ماضی رہا ہے. ہاں ماضی رہا یہ ہمارا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کیا ایز پروفیشنل فورم آپ لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا ہو کہ، اور جس پہ آج ذکر محنتی صاحب عمر کے اس حصے میں بڑے فخر سے کہیں کہ ہماری یہ بات مان لی جاتی تو آج یہ ملک بدل چکا ہوتا، ہمارا یہ حصہ ہوتا اس ملک کو بدلنے میں. ایسا کیا کام کیا؟ بھائی دیکھو، ہم نے جو آپ کہہ رہے ہو نا اس میں بدلنے کے لیے، ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ اس کی جو اس کے پہ جو ٹیکسز ہیں، ڈیوٹی ہے، سی وی ٹی ہے، وہ کم کر دیں. اور ایک دفعہ آپ جو ایک قانون چلتا تھا ایمنسٹی کا یا ریلیف کا، وہ قانون دے دیں تو یہ کام چل پڑے گا. تو یہ کام چل پڑے گا تو ملک چل پڑے گا. بالکل ملک چلے گا. دیکھو نا، اس سے آپ کو ریونیو ملتا ہے. پچھلے کوئی آپ کو بتایا، پچھلی جتنی بھی ریمیٹنس آئی ہے وہ زیادہ تر ساری پراپرٹی میں ہی گئی ہے. جتنی اوورسیز کی ریمیٹنس ہماری آئی ہے، کافی پرسنٹیج، میجورٹی پرسنٹیج اسی میں ہی گیا ہے. لیکن وہ گئی ایسے طریقے سے کہ 100 کے لکھے 10 روپے گئے، 90 کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے. سرکولیٹ تو کر رہے ہیں مارکیٹ میں. وہ کیلکول کے، لیکن یہ وہ نظام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو وہ چلتے رہے، نظام کے ساتھ ہی چلیں گے. کہاں جائیں گے نظام کو چھوڑ کے؟ ذکری بھائی، آج اس عمر کے اس حصے میں کوئی ایک ایسی تجویز جس سے لگے کہ یار اس سے اس انڈسٹری میں بھی بہت بہتری آ جائے گی، اس ملک کے قوم کے لیے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی کوئی چند تجاویز آپ کے ذہن میں؟ میں تو ایک ہی تجاویز دوں گا، جو جتنے سارے ٹیکس ہیں وہ کم کی جائے، ایک دفعہ ریلیف دی جائے، تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت ہماری انڈسٹری کو، یہ سب بہتری ہو جائے گی. یہ حکومت کو میں تجویز ہے کہ بھئی سارے اتنے 7-8% جو ٹیکس لگتا ہے اس کو کم کریں. خود بخود لوگ اس پہ اٹریکٹ کریں گے. ایک دفعہ ایمنسٹی بھی دے دیں، جو عام لوگوں کی ہے کہ یار کیسے کریں، کیا کریں. ایمنسٹی سے آئی جائے گی تو سارا ریگولر ہو جائے گا. پہلے جو ایمنسٹی آئی ہے اس میں لوگوں کو اتنا پریشر نہیں تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی. اب سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی ہم کو اسی طرف ہی جانا ہے، تو وہ راستہ اختیار کر لیں گے. جو آپ دکھاؤ گے تو راستہ جائیں گے. پہلے دکھاتے رہیں راستہ، لیکن ابھی جو دکھانے میں بڑا فرق ہے، ابھی بہتری ہو جائے گی. اچھا، یہ جو ہمارے لوگ، اس میں کیا کوئی یہ تجویز آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 1200 لوگ ہیں، 1200 بلکہ نیچے اگر بلدیاتی نظام ہو تو یہ میرا خیال ہے لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ لاکھوں لوگوں کی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں کہ ہر سال گوشوارے میں مارکیٹ ویلیو دکھائیں بجائے کہ ایف بی آر کو. یعنی دیکھیں، اخلاقیات کچھ اور چیز ہے اور قوانین کچھ اور چیز ہوتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی تجویز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یار ان کو رول ماڈل بنا لو، خود ہی ہر یونٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ، اگر نئی اسمبلی آئی تو ہم اس کو یہی تجاویز دیں گے کہ بھئی آپ سب لوگ مارکیٹ ویلیو پہ آپ اپنا گوشوارہ جمع کرائیں، تو انشاءاللہ یہ وہ جب وہ کرائیں گے تو ساری قوم کرائے گی. کوئی دیکھے نا، کوئی 20-25 لاکھ سلیکٹڈ ہوں گے، یعنی سرکاری لوگ، اور کوئی لاکھوں میں یہ بھی ہو جائیں گے الیکٹڈ بھی. اگر آپ بلدیاتی دیکھ لیں اور دوسرے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، تو کیا ان کے لیے تو یہ ایزی ہو سکتا ہے نا، بھائی بیچے نہ، وہ پراپرٹی کی لین دین نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ کا سالوں کا بھی پڑا ہے تو ہر سال اس کی قیمت دکھا دیں کہ میری یہ ویلیو اتنے کی ہے آج. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایف بی آر کے کچھ لوگوں نے، ہزاروں میں، جنہوں نے اپنے گوشوارے ہی نہیں جمع کرائے. یہ اخبار کی خبر ہے 1 مہینے پہلے کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پروفیشنل فورم کے طور پہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے دیکھیں جو آپ بھگتیں. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. دیکھو ابھی ہم حکومت لیتی ہے ایف بی آر ویلیو پہ، تو حکومت کو جو نیا قانون آئے گا اس میں یہ لکھ لیں، خیر آدمی اپنی فیئر ویلیو دے ایفیڈیوٹ کے ساتھ. ذکر بھائی، پروگرام کے ہم اختتام پہ آخری چند جملوں میں آپ کوئی پیغام اس ملک، قوم، اپنے برادری، ریئل اسٹیٹ برادری کو، کوئی ایسا پیغام کہ جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں ملک کو بھی اور آپ کی انڈسٹری کے لوگوں کو بھی، کیا کچھ چند لفظ کیا کہنا چاہیں؟ میں پہلا تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا انڈسٹری میں نوجوان لوگوں کو آنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو اس میں بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ اس میں بہت بڑا فیلڈ ہے اور اس میں بڑے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے. اس میں ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کرو گے، صحیح آپ پراپرٹی کی تجزیہ کرو گے، ان کو صحیح ویلیو دیں گے، ان کے ساتھ صحیح سروس دیں گے، کیونکہ ہمارا کام تو سروس کا ہے. تو ہماری جتنے بھی برادری ہے ریئل اسٹیٹ کی، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ محنت سے کام کریں، صحیح اسیسمنٹ کریں اپنی اس کا،
اور اپنے لوگوں کو صحیح سروس دیں اپنے کلائنٹس کو, تو اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. اور ایک پروفیشنل, دنیا میں سارے یورپ امریکہ میں چلتا ہے, پروفیشنل کاروبار چلتا ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم کو ریگولرائز کر کے ہماری کمیشن کو بھی سیکیور کریں اور ہمارے پاس آنے والے لوگوں کو بھی سیکیور کریں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ہم کو رجسٹریشن کر کے لائسنس دیں ہمارے کو, تاکہ ان کے پاس ریکارڈ بھی آ جائے گا کون کتنا کام ہے, کیا کیا کرتے ہیں, اور سارا ڈیٹا حکومت کے پاس آئے گا. تو اس میں ہمارے کو بھی آسانی ہو جائے گی اور حکومت کو بھی آسانی ہوگی. ناظرین, بلے شاہ نے کہا تھا, مانگوئے بندیا رب کوڑوں گلی جلی تے کلی. جن قوموں نے گلی روٹی, جلی رضائی اور کلی شیلٹر یعنی چھت کو کساد بازاری کے لیے عام لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا, ان کی بقا اور ترقی مشکوک ہو جاتی ہے. آپ کاروبار ضرور کریں, لیکن بنیادی ضروریات میں کساد بازاری, یہ دنیا کی کوئی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. خدا حافظ ناظرین. دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ.